अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहत शुजात हमेशा की तरह आपके साथ आज मैं अपने प्लेटफार्म से अंसार कुरैशी असर अकबर आबादी साहब की बुक लॉन्च कर रही हूँ और ये बुक लॉन्च हम बैंक्वेट हॉल में कर रहे हैं। माशाल्लाह 3 किताबें उनकी आ चुकी हैं जिसकी आज हमने बुक लॉन्च करनी है और इसकी सदारत जनाब डॉक्टर तकी आब्दी साहब करेंगे और हमारे मेहमान ख़ास भी हैं। और तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमेशा बज़्म फ़रहत को फ़रोग़ देने में आगे बढ़ते हैं और खुश असलूबी से हमारा साथ देते हैं और हमारे प्रोग्राम में आते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अगेन और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इस प्रोग्राम को कामयाब करें। आमीन सुम्मे आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सबसे पहले मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर इस महफ़िल में आए और इस मुशायरे में शिरकत की। आज का प्रोग्राम भी हस्ब रिवायत 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। यानी पहले हिस्से में जनाब अंसार कुरैशी असर अकबर आबादी की किताब की रुनुमाई होगी और दूसरे हिस्से में मुशायरा होगा। मैं दोबारा सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आज की रूह रवां प्रोग्राम की फ़रहत शुजात को दावत देता हूँ कि वो आएँ और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ, बल्कि छुट्टी के दिन टाइम निकालना मुझे पता है बहुत मुश्किल है और वो भी सुबह का टाइम, लेकिन ये सुबह आप लोगों के आने से बहुत खूबसूरत हो गई है। और मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ और जैसा कि बताया इन्होंने कि 2 हिस्सों में इस प्रोग्राम को हमने तश्कील दिया है। पहले हिस्से में हम किताब की अजरा बुक लॉन्च करेंगे और दूसरे हिस्से में हम मुशायरा, हमारे अच्छे अच्छे शायरा यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे सुनूंगी भी। तो मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ करती हूँ कि आप सब जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, आते हैं हमारे प्रोग्राम में। गुज़िश्ता 20 साल से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ और कम करती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का साथ होता है तो ये प्रोग्राम अच्छा हो जाता है। बज़्म फ़रहत कनाडा के ज़ेर एहतमाम एक खूबसूरत शाम नहीं बल्कि एक सुबह हम कह सकते हैं जिसमें आप सब हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब तशरीफ़ लाएँ। दियार गैर में कुछ तशनगी सी रहती है तो आप लोगों के आने से रौनक हो जाती है। हम अदबी लोग हैं और अदब को आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आज की सदारत हमारे डॉक्टर तकी आब्दी साहब करेंगे इस प्रोग्राम की। हमेशा हमारे साथ होते हैं और जनाब अंसार कुरैशी की बुक लॉन्च है, वो आज हमारे मेहमान खुसूसी बल्कि मेहमान ख़ास बल्कि दूल्हा हैं इस मैं डॉक्टर साहब को स्टेज पे बुलाने से पहले थोड़ा सा उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगी क्योंकि हमेशा वो मना कर देते हैं। आज मुझे मौका मिला है और मैंने कहा 1 मिनट में उनके बारे में बताऊँ। डॉक्टर तकी आब्दी साहब आलमी शोहरत याफ्ता अदबी तंजीम मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब के लिए बहुत काम किया। आपने लातादाद अवार्ड हासिल किया है। पूरी दुनिया में पाक व हिंद की खिदमत में उनको आला नसरी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में आलमी फ़रोग़ उर्दू अदब अवार्ड भी पेश किया गया है और अभी कुछ अरसे पहले ही कनाडा में उनको सबसे बड़ा उर्दू अदब का अवार्ड भी दिया गया है। ये हम सब के लिए बहुत कामयाबी है, बल्कि उर्दू समझने और लिखने और पढ़ने वालों के लिए एक बड़ा नाम भी है। डॉक्टर साहब हैदराबाद भारत में पैदा हुए और तवील अरसे से कनाडा में मुकीम हैं। अपने फ़राइज़ के साथ साथ अपने मादरी ज़ुबान उर्दू के फ़रोग़ के लिए बेपनाह खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दुनिया के कई यूनिवर्सिटी में आपके लेक्चर, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस
کانفرنس ہو چکے ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ دوسرے ممالک بھی جاتے رہتے ہیں. آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر تقی عابدی کو میں دعوت دوں گی کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک خوبصورت شاعرہ، بلکہ اردو ادب میں ایک بہت بڑا نام، وہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. بے شک سب لوگ آپ کے چہرے سے بھی واقف ہوں گے اور آپ کی شخصیت، آپ کے کردار، آپ کی کتاب اور آپ کے اردو ادب سے تعلق کا بھی آپ لوگوں کو سب کو علم ہے. بادل، گیت، ہوا اور میں، اظہار انٹرنیشنل کی روح رواں چیئر پرسن ذکیہ غزل، ان کے 3 مجموعے کلام آ چکے ہیں اور چوتھی بھی جلد آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. لہجہ کا کرشمہ تھا کہ آواز کا جادو، لہجہ کا کرشمہ تھا کہ آواز کا جادو، وہ بات بھی کر جائے میرا دل بھی دکھے نا. ہمارے درمیان بہت خوبصورت شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج تو ہے نہیں. اردو شاعری ہو، غزل، گیت ہو یا کہ نعت، دوہے، اپنے انداز اور روایتی موضوع کو نئے انداز میں ڈھالنے کا فن ذکیہ غزل کو بہت خوبصورتی سے آتا ہے. صرف کینیڈا اور امریکہ میں ہی نہیں بلکہ دنیائے ادب میں بہت سارے ملکوں میں بے حساب ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا ہے. اور آپ کی خوبی یہ ہے کہ جہاں پر بھی جاتی ہیں آپ اپنی شناخت چھوڑ کر آتی ہیں اردو کے حوالے سے. یقیناً آپ سب جان چکے ہوں گے ان کی قابلیت لاتعداد بے شمار ہے. اگر میں بات کروں اور ان کا تعارف کروانے لگوں تو کافی ٹائم ہو جائے گا، اس لیے میں زحمت دوں گی. ذکیہ غزل آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. آج کی مہمان خصوصی ہیں، ان کے لیے بھرپور تالی بجائیں آپ لوگ. آج کی جو خاص محفل سجائی گئی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کے محفل کے وہ دولہا بھی ہیں، مہمان خاص ہمارے جن کے بک لانچ میں اپنے پلیٹ فارم بزم فرحت سے کر رہی ہوں. جناب انصار قریشی صاحب کو میں دعوت دوں گی کہ تشریف لائیں. ان کی 3 کتابیں آ چکی ہیں. انصار قریشی اثر اکبر آبادی ایک بڑا نام ہے. علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے انجینئرنگ کیا، اس کے بعد اپنی فنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے انڈیا سے یہ ان کی ساری اردو لکھنا پڑھنا اور یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں اور پھر باہر کی دنیا میں بھی جانا آنا ہوتا رہا ہے. جاب کے سلسلے میں انہوں نے ایک اپنا مقام، ایک نام بنایا ہے. تو میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ آج آپ کی کتاب کی رونمائی ہے. السلام علیکم. ان کے لیے ذرا زور سے تالی بجا دیجیے آپ لوگ. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی 3 کتابیں آ چکی ہیں. یہ پہلی کتاب ہے جذبات اثر، اور دوسری ہے اڑان کٹے پروں کی، اور تیسری ہے تاثیر. یہ 3 کتاب خوبصورت کتاب ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پڑھنی چاہیے اور یقیناً یہ کتاب آپ کو ملے گی بھی آج. تو میں زحمت دوں گی. سب سے پہلے خواہش تھی انصار بھائی کی کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنے بارے میں مختصر بتائیں، تو میں ان کو زحمت دوں گی کہ آپ تشریف لائیں. انصار قریشی اثر اکبر آبادی صاحب تشریف لائیں اور اپنے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اپنی کتاب کے بارے میں بھی. السلام علیکم حضرات. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اس تقریب رونمائی میں شرکت کر کے مجھے شکریہ کا موقع فراہم کیا. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید تقی عابدی صدر کی حیثیت سے موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے میرے اس تیسرے مجموعے کلام کو تاثیر نام دیا. ڈاکٹر صاحب نے ہی دیا تھا، اور اس میں انہوں نے ایک خوبصورت مقالہ بھی لکھا ہے جس کے لیے میں ان کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. اور ہمارے بیچ محترمہ ذکیہ غزل جو کہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر یہ اعزاز قبول کیا. ان کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ میرے بارے میں فرد نے بتایا،
عرض کیا تو میں نے اس میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میری آگرہ میں جس محلے کی پیدائش ہے اس محلے میں مرزا غالب کی پیدائش ہوئی جی، کیونکہ ان کے نام سے ایک غالب پورہ بھی وہ ہے، اور جس بستی میں رہتا ہوں اسی میں ان کا مکان بھی، جس کے نام ہے کلا محل. کلا کا مطلب بڑا، اور وہ پورا بستی میں سب سے اونچا مکان ہے، اور وہ آج تک قائم ہے، جس میں میرے کزن رہتے ہیں. واہ واہ، بڑی اچھی بات ہے. یعنی غالب سے رشتہ داری ہے آپ کی؟ نہیں محلہ داری. اچھا، اب تھوڑا سا میں اور پیچھے جاتا ہوں. مجھے شاعری کا شعر شاعری کا بچپن سے ہی شوق تھا، لیکن یہ پروان جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں چڑھا. میں 10ویں کلاس تک اسکول میں فلمی گانے گایا کرتا تھا، کیونکہ میری آواز بہت ہائی پچ کی تھی، تو میں گانے گایا کرتا تھا فنکشنز کے اندر. لیکن جب میں 12ویں کلاس میں آیا تو پھر میں نے غزلیں گانا شروع کر دی. جگر کی اور غالب کی غزلیں سناتا تھا فنکشنز میں. اور جب میں یونیورسٹی پہنچا تو سن 1968 میں یونیورسٹی پہنچا، تو وہاں انجینئرنگ میں نے داخلہ لیا. اس کے بعد وہاں پر جب ماحول میں نے ادبی دیکھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی غزل شروع کروں، کیونکہ مجھے شوق تو پہلے سے بہت ہی تھا، وہ گانے وغیرہ گایا کرتا تھا. تو میں نے وہاں پر اپنی پہلی غزل سن 1969 میں لکھی، تو جس کا 2-4 شعر سنا دیتا ہوں، شاید وہ شروعات ہے وہ، جس میں لکھا ہے کہ 2 گھڑی بیٹھو ذرا تم پھر چلے جانا حضور. 2 گھڑی بیٹھو ذرا تم پھر چلے جانا حضور. ڈاکٹر صاحب، کچھ تو نظروں سے کہو پھر تم چلے جانا حضور. شکریہ. دل سے چاہا تھا تمہیں، یہ سب رومانیت پہ تھی شروع کی غزلیں جو ہیں. دل سے چاہا تھا تمہیں اور تم کو پوجا تھا فقط، حال دل میرا سنو تم پھر چلے جانا حضور. جی. آئینے جیسی چمکتی پرکشش آنکھوں میں آج، عہد ماضی دیکھ لوں تم پھر چلے جانا حضور. اور تھی یہ حسرت دم میرا نکلے تمہارے سامنے، موت کو آ جانے دو تم پھر چلے جانا حضور. اور یہ آخری شعر ہے کہ چھوڑ کر مجھ کو اکیلا تم نہ جاؤ اس طرح، چھوڑ کر مجھ کو اکیلا تم نہ جاؤ اس طرح، اور کچھ پل ساتھ دے دو تم پھر چلے جانا حضور. اور یہ مقطع ہے کہ ہے قسم تم کو ہماری اب تمہیں جانے اثر، ہے قسم، شکریہ، ہے قسم تم کو ہماری اب تمہیں جانے اثر، آخری پل تو رکو تم پھر چلے جانا حضور. اور یہ دوسری غزل جو تھی، کیونکہ میں ہاسٹل میں رہتا تھا تو ہاسٹل میں فنکشن ہوا کرتے تھے، تو دوسری غزل میں نے 1972 میں لکھی اور وہاں پڑھی تھی. تو اس کے 2-1 شعر اور سنا دیتا ہوں تحت اللفظ میں، پھر ایک غزل ترنم سے بھی سنا دوں گا. یہ مطلع ہے اس کا کہ لازم تو نہیں ہر انسان کو احساس غم جانا مارے، لازم تو نہیں ہر انسان کو، نہیں، پہلا مطلب یہ ہے کہ اس بحر غم الفت میں کبھی ایسے بھی نظارے ہوتے ہیں، غرقاب سفینہ ہوتا ہے اور پاس کنارے ہوتے ہیں. غرقاب سفینہ ہوتا ہے اور پاس کنارے ہوتے ہیں، کہ لازم تو نہیں ہر انسان کو احساس غم جانا مارے، کچھ لوگ یہاں پر اپنے ہی احساس کے مارے ہوتے ہیں. شکریہ. اور یہ دیکھ لیے خوبصورت سا شعر ہے کہ بے پردہ سرے محفل میں وہ جب نزدیک ہمارے ہوتے ہیں، بے پردہ سرے محفل میں وہ جب نزدیک ہمارے ہوتے ہیں، لوگوں کی حسد کا کیا کہنا آپس میں اشارے ہوتے ہیں، لوگوں کی حسد کا کیا کہنا آپس میں اشارے ہوتے ہیں. شکریہ.
اور یہ اور شعر کے شانوں پہ بکھیرے زلفوں کو وہ سامنے جب بھی آتے ہیں، شانوں پہ بکھیرے زلفوں کو وہ سامنے جب بھی آتے ہیں، اس وقت کا عالم کیا کہیے پرکیف نظارے ہوتے ہیں۔ اس وقت کا عالم کیا کہیے پرکیف نظارے ہوتے ہیں۔ اور یہ مقطع ہے کہ اس طرح اثر اب سینے میں کچھ زخم سلگتے رہتے ہیں، اس طرح اثر اب سینے میں کچھ زخم سلگتے رہتے ہیں، جیسے کہ فلک کے دامن میں روشن سے ستارے ہوتے ہیں، جیسے کہ فلک کے دامن میں روشن سے ستارے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک تیسری غزل جو میں نے 3 غزلیں یونیورسٹی میں لکھی تھیں، اس کے بعد میں پھر باہر چلا گیا تو وہاں میں سناتا تھا، اور میرے اشرف شاد جو تھے وہ عرب ٹائمز اور کویت ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، تو وہاں میری غزلیں وہ عرب ٹائمز میں کویت ٹائمز میں شائع کرتے تھے۔ مطلب عرض کیا ہے، منتظر کون اب کسی کا ہے، منتظر کون اب کسی کا ہے، سارا عالم ہی بے حسی کا ہے، سارا عالم ہی بے حسی کا ہے۔ عرض کیا ہے شعر، جو رہا مدتوں سے افسردہ، جو رہا مدتوں سے افسردہ، وہ طلبگار اب خوشی کا ہے۔ اگلا شعر ہے، دیکھیے شاید کس قابل ہو، اور یہ کچھ سائنٹیفک بھی لگتا ہے جی، کہ یہ جو سایہ ہمارا ہے اپنا، یہ جو سایہ ہمارا ہے اپنا، یہ کرشمہ تو روشنی کا ہے، یہ جو سایہ ہمارا ہے اپنا، یہ کرشمہ تو روشنی کا ہے، اور ہم تو اپنے بھی اب کہاں رہ پائے، ہم تو اپنے بھی اب کہاں رہ پائے، سارا جھگڑا یہ زندگی کا ہے، سارا جھگڑا یہ زندگی کا ہے۔ اور یہ دیکھیے خوبصورت شعر ہے کہ ان کا دیدار ہو تو کیسے ہو، ان کا دیدار ہو تو کیسے ہو، مسئلہ ان کی بے رخی کا ہے، مسئلہ ان کی بے رخی کا ہے۔ اور یہ ایک الگ سے شعر ہے کہ ہجر میں اب میں خودکشی کر لوں، ہجر میں اب میں خودکشی کر لوں، یہ اثر فیصلہ اسی کا ہے۔ تو میں
چاہوں گی کہ بک لانچ یعنی کتاب کی اجرا جو ہے وہ کروا دوں، اس کے بعد پھر شعراء سے ان کے کلام بھی سنوں گی، دوسرا حصہ پھر شروع ہو جائے گا ہمارا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی ذکیہ غزلہ ڈاکٹر صاحب سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کتاب کی نمائی۔ آج بہت بڑا دن ہے، آپ کی کتاب ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے اتنے اچھے لوگوں کے ہاتھ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 21ویں صدی اور گلوبل ویلیج اور وہ بھی پردیس میں، یہ شہر اردو میں ہم کتاب کی بک لانچنگ کر رہے ہیں، لیکن اگر اردو ادب کی شاعری کی تاریخ دیکھیں تو ہمارے عظیم ترین شاعروں کو یہ لمحے محض کبھی نصیب نہیں۔ وہ میر تقی میر ہوں یا غالب ہوں، یہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال کی بھی کتابوں کی کوئی رونمائی اس طرح سے نہیں ہوئی۔ تو ان لحظات سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ آج کے دور کی ترقی ہے اور اردو ادب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا معیار شاید ان فلک پوش شاعروں کے قریب نہ ہو، لیکن ہماری آواز پوری دنیا کی فضاؤں میں پھیل رہی ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اپنے اپنے تاثر کا اظہار، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے یا بتائیں گے۔ انہوں نے مختصر اپنے بارے میں بتایا بھی ہے، لیکن ہم تھوڑا تھوڑا سب کو ٹائم دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج بڑی خوبصورت شخصیت اور ہماری مہمان خصوصی ذکیہ غزل ساتھ ہیں، تو میں ان کو زحمت دوں گی کہ تھوڑا مختصر ان کے ساتھ بتائیں۔ اور ان کے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس خوبصورت بزم میں ڈاکٹر تقیہ عابدی کی صدارت میں اور تمام معزز مہمان، بزم فرحت کی روح رواں فرحت شجاعت، صاحب کتاب جناب اثر اکبر آبادی اور بزم میں موجود تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں فرحت کو بزم فرحت کی طرف سے تقریب کے خوبصورت انعقاد پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اثر اکبر آبادی کو ان کے تیسرے مجموعہ کلام پر دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں کتابوں پر بہت کم لکھتی ہوں، میں نے چند ہی کتابوں پر لکھا ہے۔ ڈاکٹر نواز دیوبندی کی کتاب پہ لکھا ہے، منور وہاں پہ زیادہ تر انڈین کی کتاب پہ، اور پاکستان میں 2-4 اچھے شعراء کی کتابوں پر مجھے لکھنے کا اتفاق ہوا۔ لیکن اثر اکبر آبادی نے جتنی محبت سے، خلوص سے مجھے اپنی کتاب پیش کی اور کہا کہ آپ اس پر کچھ لکھیں، تو شدید فلو کا شکار تھی، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں آپ کی کتاب کو پڑھوں، چونکہ پڑھے بغیر کسی کتاب پر کچھ کہنا یا کچھ بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ گو کہ میں بہت اچھی طرح نہیں پڑھ سکی کتاب کو، لیکن پھر بھی میں اپنے کچھ الفاظ ہیں جو آپ لوگوں کی نظر کرتی ہوں۔ حنیف بھائی بیٹھے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے منیف بھائی پہ کہ میں تو حنیف بھائی سے اس لیے منہ سے نکل جاتا ہے آپ کو دیکھتے ہی کہ حنیف اکبر صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ اتنا زیادہ بیٹھنا اٹھنا، مشاعرے پڑھتے رہے، لیکن ماشاءاللہ منیف بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہمارے سینئر شعراء میں سے ہیں۔ اور ایسے لوگ جب آ جاتے ہیں بزم میں، راشد حسین راشد صاحب بیٹھے ہیں، شمع نور صاحبہ بیٹھی ہیں، فاطمہ بہن بیٹھی ہیں، جمال انجم صاحب بیٹھے ہیں، تو جو لکھنے پڑھنے والے ادبی لوگ ہیں، جو ابھی لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، میں ان کی ہمیشہ سے قدر کرتی ہوں، اور ہمیشہ میں یہ چاہتی ہوں کہ دام درم سخنے جو بھی اس راہ میں چراغ جلا رہا ہے، اردو ادب کی ترویج و ترقی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہاں، جنید اختر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سکندر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو آہستہ آہستہ دیکھ کر ان کے نام لے رہی ہوں۔ تو شعراء حضرات جو یہاں موجود ہیں، میں ان سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اس لیے کہ اپنے کسی ساتھی کی کتاب کی رونمائی میں آنا اور اب وقت نکالنا، میں سمجھتی ہوں کہ آج کل یہ سب چیزیں کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب کوئی اپنا مجموعہ کلام، اپنی کوئی تحریر منظر عام پر لاتا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی خوشی میں بھی شریک ہوں اور اس پر جو بھی ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو چند الفاظ میں پیش کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت؟ عطا فرمائیے۔ کہ شاعری کی دنیا بھی ایک عجیب طلسماتی دنیا ہے، جس میں رہ کر ایک شاعر ماورائی کہانیوں سے لے کر زندگی کی چیختی چلاتی حقیقتوں کو، مشاہدات و تجربات کو نو کے قلم سے صفحہ دل سے اٹھا کر صفحہ کرتاس پر بکھیرتا ہے۔
کبھی فطرت سے ہم کلام ہوتا ہے اور کبھی خود سے، کبھی سچ کی جنگ لڑتا ہے، کبھی جیت جاتا ہے، کبھی سچائی کی اس دوڑ میں جھوٹے اور مطلبی رشتوں کی ڈور ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ تنہائی میں آپ بیتی اور جگ بیتی کے حصار میں خود ساختہ قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی دل کا موسم بہت اچھا ہو تو اچھے شعر اترتے ہیں، اور کبھی زرد موسم کے دکھ اپنے ہاتھوں میں مٹتی لکیر، شاعر کبھی کبھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں ان دکھوں کو چھپا لیتا ہے۔ شاعر سماجی اور معاشرتی رویوں کے بارے میں بہت فکر مند رہتا ہے۔ شاعر کیا چاہتا ہے، وہ کیا لکھ رہا ہے، کیا طبیعت سیر ہے یا تشنگی برقرار ہے، یا ابھی کچھ ایسا کرنا ہے جو اس کے اندر کی تشنگی اور پیاس کو مٹا دے۔ بہت سے سوال شاعر خود سے کرتا ہے اور خود ہی ان کے جواب بھی دیتا ہے۔ جب بھی کوئی کتاب مجھ تک آتی ہے تو میں پہلے یہ دیکھتی ہوں کہ لفظ سچے ہیں، دل سے لکھے گئے ہیں، یا وقتی طور پر خانہ پوری کی گئی ہے۔ شاعری کرافٹڈ تو نہیں کہ 4-5 شاعری کی کتابیں سامنے رکھ کر، لغت سامنے رکھ کر، فارسی کے الفاظ جوڑ کر کوئی شعر بنایا تو نہیں گیا، کیونکہ دل سے لکھے ہوئے شعر، واقعی بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ کیونکہ شاعری دل سے کی جاتی ہے، اور دل سے لکھے ہوئے شعر بے ساختہ نظر آتے ہیں، کانوں کو بھلے لگتے ہیں اور دل پہ اثر کرتے ہیں، لیکن زبردستی بنائے ہوئے شعر مشکل لفظ ڈال کر ادھر ادھر کی ویب سائٹ پر نئے پرانے شاعروں کے کلام سے ادھر ادھر سے بنائے ہوئے اشعار پہچاننے کی قدرت ہو تو پہچانے بھی جاتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن اثر صاحب کی کتاب پڑھ کے یہ ہوا کہ یہ ایک اچھے اور سچے سے شاعر ہیں، سیدھے سادے سے انسان ہیں، شہرت کے متمنی اتنے نہیں کہ جتنے شعراء، ان میں جو شہرت کے متمنی شعراء کے جو گن ہیں وہ ادھر ادھر تانک جھانک کے بنا ایک لفظ نہیں لکھ پاتے۔ صحیح۔ بہت عرصہ ہوا میں اپنی کچھ کتابوں پر سنجیدگی سے کام کر رہی ہوں۔ ہجرت کے مسائل، بچوں کی زندگیوں کے مراحل اور مسائل، سب سے جوجھ کر اب خود کو وقت دینا ذرا ممکن ہو گیا ہے۔ بے شک۔ غزلوں کا دوسرا مجموعہ کلام، نظموں کا مجموعہ کلام، دوہوں پر مبنی دیوان اور ایک ناول پر کام کرتے کرتے تقریباً گرد و پیش سے بیگانہ ہی ہو چکی ہوں۔ پھر ہجرت کے بعد وطن کی یاد، پاکستان کے سیاسی حالات اور سماجی معاشرے کی گرتے ہوئے اقدار و روایت مجھے ہمیشہ گمسم سا کر دیتے ہیں۔ ہم من حیث القوم کچھ کر نہیں پاتے، ایک دکھ کی صد لہر خون منجمد کیے جاتی ہے۔ میں اثر بھائی کے اور فرحت کے محبت بھرے بلاوے کو رد نہ کر سکی۔ جب اثر بھائی کتاب دینے آئے تو میں شدید فلو کا شکار تھی، پھر اس فلو سے کھانسی نے جانے میں مہینہ لگا دیا۔ کتاب پڑھ نہیں سکی، لیکن کل پرسوں جب کتاب لے کر بیٹھی تو معلوم ہوا کہ یہ ایک اچھی کتاب، ایک اچھے انسان کی، ایک اچھے شاعر کی ایک اچھی کتاب ہے۔ بے شک۔ ساری غزلیں اپنے اندر ایک بے ساختہ پن اور معنویت لیے ہوئے ہیں۔ اثر بھائی مجھے ہمیشہ سے خوددار سے اور خاندانی انسان لگے۔ بے شک۔ مجھے کبھی سطحی اور طاول شعرا سے دلچسپی نہیں رہی، چونکہ میں نے خود یہ کام کبھی نہیں کیا۔ محنت سے میرٹ پر کام کرنے والوں کی میں نے ہمیشہ قدر کی، جو اپنا تھوڑا سا بھی نام و مقام اپنے بلبوتے پر بغیر کسی چھتر چھایا کے کام کریں، وہ میرے لیے محترم و معزز ہوتے ہیں۔ فی زمانہ ادبی دنیا کے لوگوں کو استعمال کر کے سستی شہرت کے پیچھے موجودہ دور کے غالب بننا، جد و جہد میں رشتے ناطے کچلتے، تہذیبی روایت کو رونتے نظر آتے ہیں، اور ماؤں کے آنچل اور خاندانی تربیت پر سوالیہ نشان بنتے چلے جاتے ہیں۔ انسانوں کے کردار کی پہچان ہمیشہ ناموافق صورتحال میں ہوتی ہے۔ ہم سنتے تھے اپنے بڑوں سے کہ انسان یا تو غصے میں پہچانا جاتا ہے، یا سفر میں پہچانا جاتا ہے، یا دسترخوان پہ۔ جی۔ لیکن اتنے برسوں میں اثر اکبر آبادی کو میں نے اس بھیڑ چال سے دور پایا۔ وہ سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں اور مہذب اشعار کہتے ہیں، کبھی کبھی رومانی اشعار بھی ہم نے ان کی زبانی سنے ہیں۔ تاثیر کی غزلیں سادہ و پرکار ہیں، چھوٹی بہر میں کہی گئی ہیں۔ کتاب پڑھ کر اندازہ ہوا کہ غم دوراں، غم جانا، سیاسی اور معاشرتی صورتحال، ہجرت کے دکھ، محبت بانٹتے اور نفرت سے جوجھتے اشعار موجود ہیں۔ جیسا کہ ان کی کتاب کی پہلی غزل کا پہلا شعر کہ آپ نفرت سے ہمیں زیر کیے جاتے ہیں، آپ نفرت سے ہمیں زیر کیے جاتے ہیں، ہم کے پیغام محبت کا دیے جاتے ہیں۔ پہلی غزل کا پہلا شعر ہی توجہ مانگتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میں نے مکمل کتاب بہت محبت سے نہیں پڑھ سکی، لیکن میں نے جتنی بھی شاعری پڑھی، جتنی بھی شاعری سنی اور اب تک پڑھی، اس سے اندازہ ہوا کہ اثر صاحب ایک گداز دل کے مالک ہیں، بات کہنا جانتے ہیں۔ گو کہ نفسا نفسی کے اس دور میں قلم کو سنبھال کر لکھنا اپنے آپ میں ایک مشکل کام ہے۔ آج کل کے مشینی دور میں جب لوگوں کے پاس مصنوعی الفاظ، مصنوعی جذبات،
موجود ہیں جو نہ سچے لفظ لکھ سکتے ہیں نہ سچے شفاف دلوں میں جھانک سکتے ہیں، ایسے دور میں چند اچھے لوگوں کا مل جانا بھی غنیمت ہے۔ بے شک۔ ایک شعر دیکھیے، اثر حالات ہیں ایسے کہ ہر دن ہماری زندگی ہے امتحان میں۔ واہ واہ واہ۔ یہ شعر بھی کڑوا سچ ہے کہ نفرت کی دلدل ہے جو کو بکو محبت کے رستوں سے ہموار کر ہے منصف اگر تو یہ جان لے غلط فیصلوں سے نہ سنگسار کر۔ شاعری انسان کے اندر کی روح کاغذ پر بکھیرتی ہے، انسان کے اندر کے لفظوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ شاعری کا حسن صبح و شام کی رنگینیوں سے شاعر کو گدگداتا ہے۔ شاعر اپنے تصور میں شعر کی بنت کرتا ہے، پھر دل کے کاغذ سے کتاب کے صفحے کی زینت بناتا ہے۔ تاثیر میں موجود کچھ اشعار دیکھیے۔ خیال و خواب کے لمحوں میں کیف و مستی میں کسی کی یاد کا منظر بڑا سنہرا ہے۔ ایک یہ شعر دیکھیے کہ جگنوؤں کی قطار میں ہم بھی جگمگاتے ہیں جھلملاتے ہیں۔ ایک لمحہ رکھ لیا تھا جو بچا کر وقت سے، وہ لمحہ زندگی میں بڑا کام کر گیا، جاتے ہوئے زمانے سے وہ آدمی اثر، الزام سارے اہل زمانہ پہ دھر گیا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ، ان اشعار کے ساتھ ایک بار پھر اثر اکبر صاحب کو ان کی کتاب کے تاثیر مجموعہ کلام پر دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور فرحت کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور اپنے ساتھی شعراء کے لیے پذیرائی کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ میں نے یہ کام بہت عرصہ کیا، لیکن بہت سارے مسائل اور بہت سارے ایسے واقع ہوئے کہ آپ کو بیک فٹ بعض دفعہ آنا پڑتا ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ جو بھی اس وقت اچھے کام کر رہا ہے اور جو بھی اردو ادب کی ترویج و ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، میرے لیے وہ محترم ہے، اور اپنے ساتھیوں کی پذیرائی کرنا، اپنے دوستوں سے محبت کرنا، ان کو آگے بڑھانا ہم جیسے دیوانوں کا کام ہے۔ ہم وہ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں تھوڑا سا اپنے بارے میں یہ اپنی اظہار کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ ہم اظہار کے ایوارڈز کا ہم نے اعلان کیا تھا بہت کچھ عرصے پہلے۔ تو پہلا ایوارڈ ہم نے پاکستان میں سلیم کوثر صاحب کو دیا تھا، اور اس سال ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ٹورنٹو میں وہ ایوارڈ دیں گے، چونکہ ایک ایوارڈ پاکستان میں اور ایک ایوارڈ ہم ٹورنٹو میں دیا کریں گے۔ تو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو بہت اچھے اور بہت بڑے پروگرام میں مدعو کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ آئیں اور اپنے دوستوں کی، اپنے لکھنے والوں کی، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کی پذیرائی کریں، محبت کریں، خدا کے لیے نفرتیں نہ بانٹیں۔ اگر کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے تو کم سے کم زبانیں تو کم سے کم بند رکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، ذکیہ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور یہ کہ ہم سب اردو ادب کے چاہنے والے، ماننے والے، پڑھنے والے ہیں، اور ہمارا تعلق ادب سے ہے۔ یقیناً ہم سب ایک ہی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بستی ہماری زرخیز ہوتی جا رہی ہے، ٹورنٹو کی بستی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، خوبصورت مشاعرہ اور خوبصورت پروگرام، لکھنے والے، رائٹر، شاعر، منق، جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنی اپنی رائے کھل کر کرتے ہیں۔ ذکیہ غزل نے بڑی اچھی بات کی ہے، درگزر کریں، معاف کریں، آگے بڑھیں، ہم سب ادبی لوگ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں زحمت دوں گی جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو، اور وہ ہمارے آج کے شاعر، ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو میں دعوت دیتی ہوں۔ السلام علیکم۔ ڈائس پر موجود ابھی آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری شاعرہ شیریں بیان ذکیہ غزل سے سنی۔ اس سے پہلے صاحب کتاب بہت عمدہ شاعر محترم اثر اکبر آبادی کو، یعنی کلام شاعر بزبان شاعر آپ نے سنا۔ بزم فرحت کی جانب سے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہنرمند دوسرے ہنرمند کا جب اعتراف کرتا ہے تو ہنر کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے وہ دنیا میں اور دنیا کے اور مخصوصاً اس ماحول کے اردو پرستاروں پر واضح طور پر
اور آج کی یہ گفتگو اور ہماری جو یہ محفل ہے جو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو رہی ہے، تو یہ قرض ہے جو ایک ہنرمند دوسرے ہنرمند کا اعتراف کر رہا ہے۔ بڑا آدمی وہی ہے جو ہر چھوٹے کو اپنے سے بڑا سمجھے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو میں صرف فن پر بات کروں گا، شخصیت سے ہم واقف ہیں، من موہنی شخصیت ہے، اس زمین سے تعلق ہے جہاں سے میر تقی میر اور غالب ابھرے، خاندانی بیک گراؤنڈ حکمت کا حکیمی کا ہے، تو ہمیشہ مسیحائی ان کے خاندان میں رہی ہے، اور میں ان کی بیٹر ہاف شریک حیات کو بھی آپ کے خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری، کیونکہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو اپنی بیگم کے سامنے دال نہیں گلا سکتا۔ تو سن لیجئے کہ آپ بیٹر ہاف اگر ہیں تو آپ کا ہاف کیسا ہے۔ انصار قریشی متخلص با اثر غزل کا شاعر، اگرچہ کہ انہوں نے گیت بھی لکھے، نظمیں بھی لکھیں، خطات بھی لکھے، موضوعاتی شاعری میں بہت خوبصورت حمدیہ شعر بھی مل جائیں گے، نعت اچھی لکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے تحت اللفظ کے ساتھ ترنم میں بھی پڑھتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا جوہر یہ ہے کہ دوسرے فرد میں جوہر اور خوبی تلاش کرے۔ تنقید کا معنی یہ نہیں ہے کہ تنقید کو ایک کانٹا سمجھ کر اس سے گل کو پارا پارا کر دیا جائے، میں بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ حسن کو دیکھیں۔ اگر ایک چہرہ بہت خوبصورت ہے تو دوسرے قبول چہروں کو کیا تیزاب ڈال کے اپنے چہروں کو خراب کر لینا ہے حسادت میں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ در ید بیدا ہمیں انگشت تھا ایک دسنیس، جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے انگلیاں ایک طرح کی نہیں، جو اولوالعزم پیغمبر ہیں، جو آپ کے کلیم اللہ ہیں، جو اللہ سے بات کرتے ہیں، جن کا کئی آپ کے جو ہے جتنے بھی ابراہیمی آپ کے مذاہب ہے اس میں ذکر ہے، جب ان کے ہاتھ میں آپ کے انگلیاں برابر نہیں تو کس طریقے سے ہم لوگ ایک ساتھ برابر ہوں گے؟ تو اس جملے کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شعر کہا تھا اثر نے کہ تیرگی حد سے جب گزر جائے، جب یہ ظلمات، جب یہ انا کی تاریکی حد سے بڑھ جائے، جب آپ کے قدم زمین پر نہیں ہوتے بلکہ آپ آسمان پہ چلتے ہیں، تیرگی حد سے جب گزر جائے، دل جلا کر بھی روشنی کرنا آسان بات نہیں۔ شاعر کے شعر کو خلوت میں پڑھیے۔ ہم لوگ، میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ میں صحت کا طبیب ہوں، ادب کا مریض ہوں اور اردو کا وکیل ہوں، وکالت کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ادب کے پرستار ہیں، اردو ادب کے عاشق ہیں، شاعری کو پسند کرتے ہیں، کتنے لوگوں نے ہمارے شاعروں کو پڑھا ہے؟ پڑھیے، کبھی وقت مل جائے ٹیلی ویژن سے، جو ریپیٹیشن کے سوا، اور اب تو مشکل یہ ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر ہاشمی صاحب سے کہہ رہا ہوں، اب تو مشکل یہ ہو گئی ہے کہ صحت کو، صحیح کو غلط سے کیسا سمجھے، جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ایسا خلط و ملت کر دیا ہے۔ تو ایسے وقت اس کتاب کو لیجئے
خلوت میں پڑھیے، شاعر کی تعریف کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی فکر کو اس دنیا میں غم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو خوشی ہے یہ بھی ایک دھندلا سا دھوکہ ہے۔ خون باقی نہیں جگر میں اب، شاعر محاوروں میں بات کر رہا ہے۔ شاعری وہی ہے۔ اگر میں کہوں کہ آپ کے منہ میں 16 سخت دانت سفید اوپر اور 16 سخت دانت سفید نیچے ہیں تو یہ میں ڈینٹسٹ ہو گیا، یہ تو میں سائنس ہو گیا۔ شاعر تو یہ کہے گا یہ آپ کے دہن میں دانت ہیں یا یہ موتی کی لڑیاں ہیں، کہنے کا انداز ہے، وہی تو شاعری ہے۔ خون باقی نہیں جگر میں اب، جل چکا دل بھی آتش غم سے، بڑا شعر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بڑے شاعر کا شعر بڑا ہو۔ یہ جو شاعری کی دنیا میں 21ویں صدی میں گلوبل ولیج میں یہ جو معافیزم پھیل رہا ہے، یہ جو اپنے آپ کو اس وقت اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارے اردو ادب میں کوئی A+ شاعر موجود نہیں ہے۔ میرا جملہ لیتے جائیے، بات کرتا ہوں تو سند سے کرتا ہوں۔ اگر A+ شاعر وہ ہیں جن کی ہم نے لسٹ بنائی ہے تو آج ہمارے پاس کوئی A+ شاعر موجود نہیں ہے، نہ ہمارے پاس A+ سامعین موجود ہیں جو شعر کو سمجھ سکیں اس حد تک۔ لیکن یہی جو باقی ہیں ہم، جنوں کی خیر ہو تجھ کو اثر ملا سب کچھ، مصرع بہت عمدہ ہے کہ عشق کی آخری منزل، فکر کی آخری منزل۔ میں وقت کو جان رہا ہوں، بہت جلد ختم کر دوں گا، لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنوں کی خیر ہو تجھ کو اثر ملا سب کچھ، یہ کیفیت بھی ضروری ہے آگہی کے لیے۔ بڑا شعر ہے۔ غزل میں اگر ہم کو ایک شعر ایسا مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ غزل کی قیمت ادا ہو گئی۔ گلدستے اٹھا کے دیکھیے، میں دن رات مطالعہ کرتے رہتا ہوں۔ 150 سال پہلے جو غزل لکھی جاتی تھی، ایک شعر بھی آپ کے دل کو نہیں لبھاتا۔ جانے کیوں لوگ غم سے ڈرتے ہیں، ہم تو عالم میں نکھرتے ہیں۔ یہ اتنا سچا شعر ہے کہ یو کین پرفیکٹلی جج اے پرسن جب اس کو پوری طریقے سے مسائل گھیرے لیے ہوتے۔ انڈر پریشر یو آر ڈیمنڈ، وہ ہے انسانی تخلیق۔ اپنے شاعروں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے تخلیق کاروں کا احترام کیجیے۔ ڈاکٹر بننا بہت آسان ہے، ایڈوکیٹ بننا، سپریم کورٹ کے جج بننا، بڑے حکمران، یہ سب راستوں، لیکن تخلیق کار بننا، تلمیذ الرحمن بننا، شاعر بننا، افسانہ نگار بننا، تخلیق کو آپ کے جو ہے پیش کرنا، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی قدر کیجئے۔ کھل ہی جاتے ہیں ان پہ عیب و ہنر۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر بحریں چھوٹی بحر ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اضافات کی تکالیف نہیں ہیں، اس میں ادخ اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا زکیہ غزل نے کہ شعر یہاں پر سادہ ہیں، سلیس ہیں، اس میں بہتے ہوئے پانی کی روانی ہے، اس میں صداقت ہے، اس میں سچائی ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز جذبات کی پوری طریقے سے رونمائی ہے۔ کھل ہی جاتے ہیں ان پہ عیب و ہنر، آئینے سے جو بات کرتے ہیں، آئینہ ہی ہے جو آپ کو بتاتا ہے۔ تو شاعر کے شعر کو سمجھنے کے لیے شعر میں ڈوبنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ کون شعر کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ شعر کون کہہ رہا ہے، یہ کیا کہے گا، اس سے کیا میں سیکھوں گا، آپ پوری طریقے سے اپنے آپ کو
ایک بلندی سے گرا کر یعنی غاروں کی تہ میں پہنچا رہے ہیں. یہ انسانیت کی شکست ہے، یہ آپ کی شکست ہے، یہ صرف انا کی فتح ہے. سوچئے، جب دعا میں اثر نہ ہو اپنی، کیا خدا سے گلہ کرے کوئی. حضرت غالب نے شعر کہہ دیا تھا کہ جب دل نہیں چاہتا تو پھر دعا میں اثر کیا ہو. باتیں جو کہی جاتی ہیں دہرائی جاتی ہیں. اگر دہرائی نہ جاتی تو کبھی کہ ختم ہو جاتی، لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے دہرائی جا رہی ہیں. اور انسان ہر لحظہ ایک امتحان میں ہے. اس کو سہل ممتنع میں، سہل ممتنع اس کو کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں، کہ دیکھنے میں شعر بہت آسان ہوتا ہے، ارے اس میں کیا رکھا ہے اس میں، لیکن جب اس کے آپ معنی کے تہ تہ پرت کھولتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورا آپ کے گلستان سامنے آ جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اثر حالات ایسے ہیں کہ ہر دم ہماری زندگی ہے امتحان میں. سہل ممتنع کا شعر. تو شاعری اس وجہ سے ہم کرتے ہیں. یہ اور چیز ہے کہ یہ رومانی شاعر ہیں، عشقیہ شعر کہتے ہیں، لیکن میں نے جو شعر آپ کو سنائے وہ شعر آج کل کے انسان کو ہو گیا ہے کیا جانے. آج جس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں، دنیا جس مسئلے سے گزر رہی ہے، کیا اثر اکبر آبادی کا یہ شعر آج کے لیے نہیں کہا گیا؟ آج کل کے انسان کو ہو گیا ہے کیا جانے. کیونکہ شاعر ایک شعر میں وہ پوری چیز کہہ دیتا ہے جو دوسرا شخص ایک کتاب میں نہیں لکھ سکتا. آج کل کے انسان کو ہو گیا ہے کیا جانے، نفرتوں کی ہر سو ایک آنکھ سی لگا دی ہے. You are going through the hatreds. آج کا انسان ہے یہ. موت کا رقص گلیوں میں اب عام ہے، زندگی کا رہا اب کوئی مول نہ. بات ختم کر رہا ہوں. میں اثر اکبر آبادی کے فن کو اس وجہ سے پسند کرتا ہوں کہ اس میں صداقت بھی ہے، سچائی بھی ہے. اس وجہ سے کہ ان کو بات برتنے کا ہنر آتا ہے. اس وجہ سے کہ وہ اپنے جذبات کو، زبان محدود ہے، الفاظ محدود ہیں، جذبات لامحدود ہیں. تو شاعر جب جذبات کو محدود الفاظ میں پیش کرتا ہے وہی اس کی آپ کے بڑائی ہوتی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو بھی اور ان کے خانوادے کو بھی کہ تم سلامت رہو 1000 برس، 10 برس کے ہوں 50. شکریہ.